91 में ग्रेजुएशन की, महकमा पुलिस में भर्ती होने की ख़ास क्या वजह थी? महकमा पुलिस में भर्ती होने की एक तो एक अट्रैक्शन थी यूनिफॉर्म की और जहन में ये था कि डेफिनेटली लोगों की खिदमत का उस वक्त हमारे जहन में ये था कि जो क्रिमिनल जो लोग हैं इनको पकड़ना होता है। पुलिस मुलाजिम को रिश्वत देना जुर्म है? जुर्म है। कितना बड़ा जुर्म है? पुलिस मुलाजिम को रिश्वत देना इतना ही बड़ा जुर्म है जितना लेना जुर्म है। जो बंदा दे रहा है उसको भी इतना ही जुर्म है, कसूर है, जो दे रहा है उसका भी इतना ही। मैं आपको रिश्वत की ऑफ़र करूं तो आप हैसियत एसपी मुझे अरेस्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। तो अगर मैं किसी एसएचओ को रिश्वत की ऑफ़र करूं, वो मेरे से रिश्वत ले लेते हैं, आपको पता चल जाता है, तो फिर आप एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। 31 साल सर्विस के दौरान कभी इत्तेफाक हुआ हो कि आपने कभी राशि या मुर्तशी के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो? इस तरह है कि एक हमारा थोड़ा सा एक सिस्टम ख़राब हो। ठीक। सिस्टम ये है कि जिस अफसर के ख़िलाफ़ भी जब इंक्वायरी हम ऐड करते हैं तो जो बंदा रिश्वत का क्लेम करता है कि मैंने रिश्वत दी थी या मुझसे रिश्वत ली गई है वही आगे इनकार कर जाता है कि मैंने रिश्वत नहीं दी। कभी ज़िंदगी में प्यार किया? देखें, बात यह है कि इन सारी चीज़ों का ज़िंदगी में हमें मौका नहीं मिला। मौका इसलिए नहीं मिला कि जब स्टूडेंट लाइफ में था मैं तो मुझे फुटबॉल से इश्क था। अच्छा। मैं फुटबॉल खेलता था और बहुत ज़्यादा गेम शेम से मेरा बड़ा ताल्लुक था। थोड़ी सी हमें वो संभाला, एक तो घर में बहुत सख्ती थी। ठीक। हमारी फैमिली का जो एक है, आप समझ रहे हैं कि तरीक़ाकार या जो लाइफ स्टाइल है या जिस तरह का है उसमें इस तरह की चीज़ों की गुंजाइश बिल्कुल ही, अगर कहीं कोई चीज़ थी भी तो वो अंदर के अंदर ही ख़त्म हुई, वो कहीं एक्सपोज नहीं हो सकती। उसकी वजह वालिदैन शायद हमें जिस दिन हम नमाज नहीं पढ़ते थे तो हमें जितनी सज़ा मिलती थी तो हम इन चीज़ों के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे। ये सोचना भी हम गुनाह समझते थे कि अगर कहीं कोई एलिमेंट इस तरह का कहीं कोई अंदर हुआ होगा लेकिन वो अंदर ही अंदर वो कहीं ख़त्म हो गया होगा। ठीक। तो इस तरह की कोई ऐसी नौबत ही नहीं आई। नफ़रत इंसान से नहीं जुर्म से है, लेकिन बसा औक़ात देखने में ऐसा आता है कि पुलिस मुलाज़मीन आम शहरियों की तज़लील करते हैं। वजह तरबियत में कमी, वर्दी का नशा, क्या कहें? बेसिकली ये गलत बात है। ये एक आप समझ लें कि इसमें तरबियत की कमी भी आप कह सकते हैं और एक एरोगेंट जो है ना वो आपका एटीट्यूड है, इसको आप कह सकते हैं कि मतलब एक गरूर और तकब्बर लोगों की ये निशानी है जो इंसान को हकीर समझते हैं और हकीर समझ के उनकी तज़लील करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये किसी सूरत में भी पुलिस अफसर जो है, जो सही मानूं में पुलिस अफसर है जिसको अल्लाह ताला ने कोई विजन दिया हुआ है, वो इस तरह की बात कभी नहीं है। इसका खात्मा कैसे हो सकता है? देखें, बात यह है कि इसका खात्मा मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी ये मोस्टली ख़त्म हो चुका और बहुत कम आपको देखने में मिलेगा। इसलिए कि पहले आप देखते थे पीपीएम मेडल से आपको नवाजा गया, जी क्या ख़ास वजह? पीपीएम 2016 में यहाँ पे एक वाक़ा हुआ था, कुछ लोगों ने तकरीबी कार्रवाई करना चाहिए थी यहाँ पे। ठीक। और 14 अगस्त को भी एक अटेम्प्ट की उन्होंने, वो भी नाकाम हो गई क्योंकि हमने एक लफ्ज़ है रिश्वत जो पुलिस के इर्द गिर्द बड़ा घूमता है। जी जी क्या इसका कोई सद्देबाब हो सकता है? मैं ये समझता हूँ कि जो बाज़मीर पुलिस अफसर है जिसका ज़मीर काम करता है और वो इस चीज़ से दूर है, वो नहीं लेता पैसे। जो बाज़मीर है, जो बाज़मीर इसलिए नहीं लेता कि मसलन क्या अल्लाह ने ये आपको मनसब जो दिया हुआ है कि ये काफ़ी नहीं है कि अल्लाह ने आपको मोतबर बनाया हुआ है सब लोगों में, आप लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों के मामलात को हल करते हैं। कहीं कोई अपने तौर पे कोई किसी को कुछ करता होगा, वो तो अब अल्लाह बेहतर जानता है, किसी को कोई बंदा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उस तरह से सरेआम ओपन उस तरह के मामलात नहीं है। अफसरान भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। 31 साल सर्विस के दौरान कभी किसी से ज़्यादती की है आपने? दानिस्ता तो मैं नहीं कह सकता और गैर दानिस्ता इसलिए भी नहीं कह सकता कि इंसान, मैं चूँकि ये पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि प्रोफेशनल बदजनती कभी नहीं। जिस किसी से कभी नादनिस्तगी में कोई ज़्यादती कर दी गई हो तो उससे कभी चोरी की? बाद में एक चोरी की तफ्तीश हमने की, तो एक फिंगर प्रिंट, एक फ्रेम थी, उस फ्रेम से कुछ फिंगर प्रिंट हमें मिले उस घर से। मैं डीएसपी सिटी था, तो वो फिंगर प्रिंट जिस बंदे के मिले वो बंदा हमें उठा
اب اس بندے نے بھی نہیں بتایا کہ وہ کسی دور میں کسی فوٹو شاپ پہ کام کر رہا تھا یا اس طرح کی کسی پہ کام کر رہا تھا، اس نے کبھی نہیں بتایا. لیکن اس پہ زیادتی ہوئی، اس پر تشدد بھی ہوا چھوٹا موٹا جو اس کے ساتھ وہ، چونکہ چوری اب ظاہر ہے فنگر پرنٹ اس کے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے چوری نہیں کی. تو آرام سے تو پھر کوئی بندہ بتاتا نہیں ہے، تو تھوڑی بہت سختی اس کے اوپر ہوئی. جب ہم نے دیکھا کہ یہ بندہ تو نہیں ہے، کیونکہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک دو دفعہ آپ کسی بندے سے پوچھیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ ہے یا نہیں. تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ ہم رات کو بیٹھ گئے اور میں نے کہا جی کہ یہ بندہ مجھے ملزم نہیں لگتا، اس لیے کہ ہماری پوری ٹیم تھی جو تفتیش کر رہے تھے. وہ اچھی خاصی جوڑی گئی اس بندے کی، پلیٹ کا رہنے والا تھا وہ بندہ. میں نے کہا جی کہ اسے چیک کرتے ہیں کہ یہ کوئی نہیں اس طرح کی بات ہو سکتی. ہم نے ویسے اس سے پوچھا کہ آپ کوئی کسی دکان پہ کام شام کرتے ہیں اس طرح کی فوٹو کی دکان پہ؟ تو اس نے کہا جی میں کرتا تھا 2-3 سال پہلے ایک گیلانی چوک میں ایک دکان سے کرتا. ہم نے پھر مستقی سے پوچھا کہ تم نے یہ تصویر کہاں سے بنوائی تھی؟ اس نے کہا میں نے گیلانی چوک سے بنوائی تھی. گیلانی چوک کس سے بنوائی تھی؟ فلان دکان سے. ہم پھر اس کو مستقیز کو بھی لے کے گئے وہاں پہ وہ جو لڑکا تھا اس کو بھی لے کے. اس نے لڑکے نے کہا میں یہاں پہ اتنا سا کام کرتا رہا ہوں. تصدیق ہو گئی اس بات کی. پتہ یہ چلا کہ یہ جو فریم ہے یہ اس وقت یہ فریم اسی نے دی ادھر، تو اس کے فنگر پرنٹ وہاں پہ آ گئے. اس طرح کے بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو نادانستگی میں ہمارے اس میں ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کا افسوس بڑا ہوتا ہے. اور ساری بھی بہت زیادہ اس سے سارے کی تھوڑی بھی نہیں. اس کو پھر میں اس کو روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً اس کو میں اپنے آفس بلاتا تھا. بلا کے اس سے یہ میں کہتا تھا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ کیا آپ نے مجھے معاف کیا یا نہیں کیا. تو اس طرح کے بہت سارے ایسے واقعات اللہ معاف کرے غیر دانستگی میں ہوئے ہوں گے. دانستگی میں انشاءاللہ. ٹریفک چالان کس رینک کا پولیس ملازم کر سکتا ہے؟ لیکن ٹریفک میں چالان جو ہے نا وہ ہیڈ کانسٹیبل سے اوپر کے رینک کا بندہ ہی کرتا یعنی ہے. اے ایس آئی سے؟ جی اے ایس آئی سے اوپر کا رینک ہی کرتا ہے. لیکن بسا اوقات ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہیڈ کانسٹیبل ٹریفک چالان کرتے ہیں؟ ہیڈ کانسٹیبل کو بھی اختیار ہے چلان کا. کیال ہو یا سینسا دونوں جگہ قتل ہوئے. نہ صرف جنازہ پڑھا بلکہ غصات سے اظہار تعزیت بھی کیا. نئی روایت ڈالی، ذہن میں خیال کیسے آیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چونکہ جب یہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں تو فوری طور پہ نہ تو ہم ملزم ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور ہم جو ورثاء کی جو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہی ہوتے ہیں. تو اس بنیاد پہ جب آپ کوئی ذمہ دار بندہ، جب میں یا میرا کوئی سیکنڈ ان کمانڈ جو بندہ ہے یا ایس ایچ او ہے سٹی، وہ اگر موقع پہ چلا جائے، یا دوسرا کوئی ایس ایچ او جو وقت ہے وہ چلا جائے موقع پہ، وہ جب جا کے تو ورثاء سے ملتا ہے اور ورثاء کے مطلب اس دکھ میں شریک ہوتا ہے، اور پھر اس کو یقین دلاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان وجدان جنگیال. ناظرین، آج جو میرے مہمان ہیں ایس پی کوٹلی محمد ریاض مغل، آج ان سے خصوصی گفتگو کریں گے ان کی سروس کے حوالے سے. کم محکمے میں بھرتی ہوئے عوام کے کچھ سوالات ہوں گے، وہ ان سے ہم ان پر خصوصی گفتگو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو وجدان. اے جے کے نیوز کا شکریہ کہ آپ نے مجھے انٹرویو کیا اور مجھے موقع دیا اپنی سروس کے بارے میں بھی اور دیگر جو آپ کے کوسچن ہیں ان کے اوپر بات کرنے کا. تو آپ خیریت سے اب ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو مہربانی. میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ 91 میں گریجویشن کی، محکمہ پولیس میں بھرتی ہونے کی خاص کیا وجہ تھی؟ محکمہ پولیس میں بھرتی ہونے کی ایک تو ایک اٹریکشن تھی یونیفارم کی، اور ذہن میں یہ تھا کہ ڈیفینیٹلی لوگوں کی خدمت کا اس وقت ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ جو کریمنل جو لوگ ہیں ان کو پکڑنا ہوتا ہے. ذرا ایک اچھا فیل کرتا ہے بندہ. ایک اس سروس کو ایک اس کے اٹریکشن کے طور پہ ہم دیکھتے تھے، کیونکہ ہم جب کالج دور میں تھے تو چھوٹا موٹا جب کوئی ہم اس طرح سے کوئی بات کرتے تھے تو پولیس والوں سے ہمیں خاصا ڈر لگتا تھا. اور ہم پولیس کو جب دیکھتے تھے تو ان کی یونیفارم اچھی لگتی تھی ہمیں. تو میں نے اسی بنیاد پہ پولیس میں جانے کا فیصلہ کیا، اور 91 میں 7/11/1991 کو میں اس میں بطور اسسٹنٹ سب انسپکٹر بھرتی ہوا. اور پھر میں نے 2 سال تقریباً اپنی اکیڈمی کی جتنی بھی وہ ہماری کالج کی ہوتی ہے ٹریننگ ہوتی ہے وہ ٹریننگ کی ہے.
اس میں پروبیشنل کورس کیا. پروبیشنل کورس ہمارا ہوتا ہے تقریباً 1 سال کا. اس کے بعد پھر ہماری ہوتی ہے ایک عدالت میں ایک ہمارا کورس ہوتا ہے جس میں ہم ٹریننگ کرتے ہیں 6 مہینے کا وہ ہوتا ہے. اس کے بعد 4 مہینے کا پھر تھانے میں ہوتا ہے. اس طرح یہ ملا کے تقریباً 6 مہینے تھانے کا ہوتا ہے, پھر 4 مہینے عدالت کا ہوتا ہے. تو یہ تقریباً کوئی 10 ماہ 11 ماہ کا ہمارا کورس ہوتا ہے. تو میں سب سے پہلے میں نے یہ باغ میں کورس کیا, انگو میں نے یہ ٹریننگ کی ہے. اس کی پروبیشنل کورس انگو میں کیا. اس کے بعد پھر میں ابھی کورس کر ہی رہا تھا درکوٹ میں نے پریکٹیکل جو تھانے میں کیا وہ درکوٹ میں کیا. تو اس پریکٹیکل کے دوران ہی مجھے چوکی افسر لگا دیا گیا. ارجا جو چوکی تھی وہ چونکہ نئی چوکی بنی تھی اور میں اس کا بانی چوکی افسر تھا, تو اس حوالے سے پھر میں نے وہاں پہ بھی 1.5 سال تقریباً میں وہاں پہ چوکی افسر رہا. اس کے بعد پھر میری ٹرانسفر ہو گئی وہاں سے درکوٹ بطور سیکنڈ افسر, درکوٹ تھانے میں چلا گیا. اس کے بعد پھر میری ٹرانسفر فارورڈ کوٹے ہوئی. ESI فارورڈ کوٹے میں نے سروس کی ہے 1.5-2 سال تقریباً وہاں پہ سروس کی ہے. اس کے بعد درکوٹ پھر دوبارہ میری ٹرانسفر ہوئی, اور اس ٹرانسفر میں کے ساتھ ساتھ ہی میری پروموشن ہو گئی. وہاں پہ سب انسپکٹر بن کے چلا گیا مظفر آباد. تو مظفر آباد جب میں گیا تو میں ایڈیشنل SHO سٹی لگا 2001 میں. وہاں پہ کوئی 4 ماہ میری سروس تھی تو مجھے SHO چکار لگا دیا گیا. SHO چکار میں تقریباً 1 سال 4 ماہ 4.5 ماہ میں وہاں پہ بطور SHO رہا. اس کے بعد میری ٹرانسفر ہو گئی پھر کوڑی تھانے میں بطور SHO. 2003 میں وہاں پہ SHO گیا, اور پھر اسی دوران میں انگلینڈ چلا گیا کچھ عرصے کے لیے. اس کے بعد پھر واپس آیا تو سٹی تھانے میں دوبارہ ایڈیشنل SHO میری تعیناتی ہوئی. لیکن تھوڑے ہی ٹائم کے بعد کوئی 1 ماہ کے بعد میری ٹرانسفر ہو گئی گڑھی دوپٹہ SHO. پھر گڑھی دوپٹہ SHO میں یکے بعد دیگرے سٹی مظفر آباد اور گڑھی دوپٹہ میں تقریباً 4 تعیناتیاں میری 4 تعیناتیاں میری اہم بطور SHO کی وہاں پہ. اس کے بعد پھر 2007 میں میری ٹرانسفر ہو گئی راولہ کوٹ. راولہ کوٹ تقریباً 7 ماہ میں SHO رہا. اس کے بعد پھر مظفر آباد سٹی ٹرانسفر ہو گئی, SHO مظفر آباد سٹی چلا گیا. اس کے بعد پھر مظفر آباد سٹی سے 2008 کے اینڈ پہ اور 9 کے اوائل میں جو ہے نا میری ٹرانسفر ہو گئی میرپور. تو میرپور میں CI انسپیکٹر رہا. اور اس کے بعد پھر میں SHO تھوتھال رہا. اس کے بعد پھر عمرے پہ چلا گیا, اور عمرے پہ جانے کے بعد پھر میں جب عمرے سے واپس آیا تو میری ٹرانسفر کوٹلی ہو گئی, اور کوٹلی میں یہاں پہ سٹی انسپیکٹر لگا. یہاں پہ کوئی تقریباً 1 سال تو کچھ ماہ جو ہے نا وہ میں انسپیکٹر رہا یہاں پہ, SHO رہا یہاں پہ. اس کے بعد میری ٹرانسفر ہو گئی یہاں سے. پھر میں چلا گیا ایک کورس کے اوپر DSP کے کورس کے اوپر, اور DSP کا کورس کرنے کے بعد میری ٹرانسفر مظفر آباد ہو گئی. گڑھی دوپٹہ مظفر آباد میں پھر SHO لگا. تو پھر وہیں سے میری پروموشن ہوئی DSP. پھر میں یہاں پہ DSP آ گیا. یہاں پہ 3 سال DSP رہا. اس کے بعد یہاں سے پھر میری جو ٹرانسفر ہے 2013 میں میری ٹرانسفر ہو گئی باغ میں 2 سال 1 مہینہ رہا DSP. اس کے بعد پھر میری ٹرانسفر راولہ کوٹ ہو گئی. راولہ کوٹ ابھی 28 دن ہوئے تھے تو ایک مرڈر ہوا یہاں پہ, PM تھے چودھری مجید صاحب, تو نکیال میں ایک مرڈر ہو گیا. منشی قتل کیس بڑا مشہور قتل کیس ہے. اس میں پھر دوبارہ میری ٹرانسفر ہو گئی یہاں پہ کوٹلی. پھر 2 سال رہا, اور 2 سال کے بعد پھر یہاں سے ٹرانسفر میری مظفر آباد بطور DSP سٹی ہوئی 2017 میں. تو 2017 سے 2020 تک وہاں پہ DSP رہا میں سٹی میں. تو اس کے بعد 2020 میں میری پروموشن ہو گئی مئی میں. تو پھر جہلم ویلی SP چلا گیا. 2 سال وہاں پہ 2 سال اور 1 ماہ وہاں پہ SP رہا.
تو ابھی ریسنٹلی ایسا 1.5-2 ماہ ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ ایس پی تعینات ہوا. ٹھیک. نکیال ہو یا سینسا دونوں جگہ قتل ہوئے. نہ صرف جنازہ پڑھا بلکہ ورثات سے اظہار تعزیت بھی کیا. نئی روایت ڈالی، ذہن میں خیال کیسے آیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چونکہ جب یہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں تو فوری طور پہ نہ تو ہم ملزم ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور ہم جو ورثاء کی جو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہی ہوتے ہیں. تو اس بنیاد پہ جب آپ کسی کوئی ذمہ دار بندہ، جب یا میں یا میرا کوئی سیکنڈ ان کمانڈ جو بندہ ہے یا ایس ایچ او ہے سٹی، وہ اگر موقع پہ چلا جائے، یا دوسرا کوئی ایس ایچ او جو وقت ہے وہ چلا جائے موقع پہ، وہ جب جا کے تو ورثاء سے ملتا ہے اور ورثاء کے مطلب اس دکھ میں شریک ہوتا ہے، اور پھر اس کو یقین دلاتا ہے کہ اس کو انصاف ملے گا، اور ہر طرح سے اس کی بات کو سنا جائے گا، اور ہر جائز بات اس کی جو ہے نا وہ سنی جائے گی، اور اس کو انصاف دلایا جائے گا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 50% وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. کیونکہ نکیال جب میں گیا تھا تو نکیال ایک احتجاج تھا، وہ ڈیڈ باڈی دفن نہیں کر رہے تھے کہ جب تک ملزم گرفتار نہیں ہوئے. ایک رواج ہے ہماری طرف، بالکل. ایک ہے کہ جب تک ملزم گرفتار نہیں ہوئے تو اس وقت تک ہم ڈیڈ باڈی مطلب دفن نہیں کرتے. تو میں نے وہاں جا کے جب مجھے پتہ چلا اس بات کا، تو میں ویسے بھی جانا تھا، تو میں گیا، تو میں نے وہاں پہ لوگوں کو ایڈریس کیا، اور لوگوں سے میں نے کہا جی کہ میں آپ لوگوں کی موجودگی میں یہ آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ آپ کے ملزم حوالات میں ہوں گے، اور آپ بالکل اس بات پہ پریشان نہ ہوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ اس ذمہ داری کو پورا کریں گے. تو ویدان یہ اس پہ پھر ان سارے لوگوں نے بڑی، بلکہ میں اس کی والدہ سے بھی ملا، مقتول کی والدہ سے ملا جا کے، چونکہ بڑا اچھا بندہ تھا جس کا مرڈر ہوا، اور وہ بہت ساری فیملیز کو سپورٹ کر رہا تھا. تو اس حوالے سے جب میں اس کی والدہ کو ملا، والدہ بھی زخمی تھی، اس کو بھی مارا ہوا تھا. تو اس کی والدہ کو میں نے یقین دلایا کہ آپ کے بندے حوالات میں ہوں گے اور آپ کو انصاف ملے گا. تو اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے میری بات سن لی. تو اس کے بعد میں نے میری جو ٹیم تھی سب کو اس پہ ایکٹیویٹ کیا، اور اس کے بعد پھر ہماری پوری ٹیم نے جو کام کیا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. سارے کے سارے ملزم ہمارے سوائے 3 ملزمان کے، باقی جو چیف ملزم ہے، باقی سارے مطلب جس طرح تو لکھوائے وہ بھی زیادہ تھے، انہوں نے جو ریلیونٹ ملزمان تھے وہ ہمارے حوالات کے اندر ہیں. ان کی بلکہ کچھ جو ان کے ساتھ کنسرننگ جو ملزمان تھے ان کی وہ ضمانت کروانے کے لیے بھی کوشش کی گئی، ضمانت بھی ان کی ریجیکٹ ہو گئی، وہ بھی نہیں ہو سکی. پھر اسی طرح جو سینسے والا قتل تھا، سینسے والے قتل میں بھی اس طرح تھا کہ وہاں پہ بھی 2 برادریوں کے درمیان ایک ٹینشن کریٹ ہو گئی تھی، مینگرال ورسز جٹ. تو اس میں بھی ہم نے اپنا رول پلے کیا، اور لوگوں سے جا کے میٹنگ کر کے ہم نے ان کو کہا جی کہ یہ انڈیویجول 2 بندوں کا کام ہے، اس میں کوئی پارٹیاں، اس میں کوئی برادریاں انوالو نہیں ہیں. تو آپ مہربانی کریں اس کو برادری کی سطح پہ یا اس کو کسی پارٹی یا سیاست کی بنیاد پہ اس کو ڈیل نہ کریں. آپ اس کو صرف انڈیویجول ایک مرڈر ہے، جو مرڈر میں جو لوگ انوالو ہیں اس کی حد تک رہیں. تو لوگوں نے ہماری بات سنی اور لوگ اسی حد تک رہے. اور یہ پہلا مقدمہ ہے کہ جس میں 2 ہی بندے موقع کے اندر ملزم تھے اور دونوں کے خلاف ایف آئی آر ہوئی، باقی تیسرا کوئی بندہ انہوں نے شامل نہیں کیا. اچھا. یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ یہاں پہ ایک پہلی دفعہ یہ روایت ڈالی ہے ہم نے. ہم نے لوگوں کو سمجھائی یہ بات کہ آپ زیادہ لوگوں کے نام لکھوائیں گے آپ کا مقدمہ خراب ہوگا. جو لوگ موقع پہ موجود تھے، جن لوگوں کے درمیان کوئی لین دین کا ایشو تھا، تو آپ انہی کا نام لکھوائیں. تو وہ مستغیث پارٹی ہماری بات پہ ایگری کر گئی، اور انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، ہم نے بھی اللہ کے آگے جان دینی ہے. تو یہی 2 بندے تھے جن کے ساتھ جھگڑا ہوا، اور فائر کر کے انہوں نے بندے مار دیے. اب جب تک آپ لوگوں کے اندر لوگوں کے ساتھ گل مل نہیں جاتے، لوگوں کی پرابلمز کو شیئر نہیں کرتے، اور ان کے مسائل کو پوری طرح سے سنتے نہیں ہیں، تو نہ تو لوگ آپ کے اوپر یقین کرتے ہیں اور نہ آپ کو اس طریقے سے کام کر سکتے ہیں. بالکل. مثلا اگر ہمیں یہ لوگ ادھر انگیج کر دیتے تو ملزمان کو شاید جو ہم نے 2 دن میں ہم نے ملزمان گرفتار کیے ہیں، وہ شاید 1 ہفتے کے اندر اور 10 دن کے اندر ہمیں گرفتار ہوتے. تو اس طرح لوگوں کو یہ چونکہ موقع جو ہوتا ہے بہت ہی جذباتیت ہوتی ہے، بہت جذباتی پن ہوتا ہے لوگوں کا، تو ایک دم سے چیزیں جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کو جتنا خراب کوئی کر رہا تھا، بلکہ وہ نکیال والے معاملے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں وہاں موجود تھا، تو ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے وہ جو مقتول کا ماموں تھا رزاق، اس کو فون کر کے کہا، اس کو کان میں آ کے کہتا ہے جی کہ وہ دوسری لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کوئی لڑکی جو مضروب تھی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس پہ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا جی ایسی کوئی کر رہا ہے، اس طرح کی بات نہ کریں آپ.
تو اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں، بہت سارے واقعات ہیں کہ جو لوگ اپنی مرضی سے چیزوں کو خراب بھی کرتے ہیں، اور خراب کرنے کی طرف کم لوگ ہوتے ہیں جو ٹھیک کرنے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ٹریفک چالان کس رینک کا پولیس ملازم کر سکتا ہے؟ دیکھیں ٹریفک میں چالان جو ہے نا وہ ہیڈ کانسٹیبل سے اوپر کے رینک کا بندہ ہی کرتا یعنی ہے۔ اے ایس آئی سے؟ جی اے ایس آئی سے اوپر کا رینک ہی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم نے اس شہر کے اندر جو ٹریفک چالان کا جو ایک جو سلسلہ تھا نا، جو سائڈوں پہ کھڑے ہو کے پولیس والے چالان کرتے تھے، ہم نے ان کو شہر میں کنورٹ کر دیا۔ ٹھیک۔ ہم نے کہا جی کہ آپ لوگ شہر میں جو وائلیشن شہر میں دیکھتے ہیں آپ اس کو چلان کریں۔ ٹھیک۔ دیکھیں ہم کوئی ریونیو ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، ہم کوئی فنانس ڈپارٹمنٹ سے بھی ہم نہیں ہیں، کوئی ریونیو اکٹھا کرنا ہی ہمارا متن یا مشن ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا مشن ہے ٹریفک کا فلو ٹھیک کرنا اور ٹریفک کو ٹھیک کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے پورا فوکس ٹریفک کے اوپر کیا ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا یلو لائن لگوائی ہے، مطلب رانگ پارکنگ کو ہم نے ختم کیا ہے، اور پھر لفٹر کے ذریعے گاڑیاں اٹھائی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-2.5 ہفتے ہو گئے ہیں کہ ہمارا شہر کا ماحول ٹھیک ہوا ہوا ہے۔ اب ایک اور ہم کر رہے ہیں کہ ہم تاجروں کو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اپنی جو گاڑیاں ان کی ہیں وہ پارکنگ میں لے کے جائیں، پیچھے ویلی ویو کے پیچھے جو ہم نے پارکنگ لی ہے وہاں پہ پارکنگ پہ لے جائیں۔ تو انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹھیک کریں گے، اس کو اچھے طریقے سے کر لیں گے اس کو۔ لیکن بسا اوقات ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہیڈ کانسٹیبل ٹریفک چالان کرتے ہیں؟ ہیڈ کانسٹیبل کو بھی اختیار ہے چلان کرنے کا۔ اچھا جی ہاں، ہیڈ کانسٹیبل جو ہے نا وہ بھی، اس کو بھی اختیار ہے چلان کرنے کا۔ ٹھیک۔ جی ہاں۔ 31 سالہ سروس کے دوران کبھی کسی سے زیادتی کی ہے آپ نے؟ دانستہ تو میں نہیں کہہ سکتا، اور غیر دانستہ اس لیے بھی نہیں کہہ سکتا کہ انسان، میں چونکہ یہ پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پروفیشنل بددیانتی کبھی نہیں کی، ٹھیک، جس کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو۔ البتہ نادانستگی میں بہت سارے ایسے واقعات اور حالات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو مطلب ہمیں بعد میں جب پتہ چلی کہ وہ ہم ٹھیک نہیں تھے، ہماری مطلب ہمارا جو اس پہ تفتیش کے اوپر جو ہمارے ویوز تھے وہ ٹھیک نہیں تھے۔ اس میں کوئی بے گناہ آدمی تھا، وہ شاید کوئی تھوڑا بہت مطلب سختی اس پہ ہو گئی، اور اس سختی کی وجہ سے مطلب ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ بے گناہ اور انوسنٹ آدمی تھا۔ تو یہ نادانستگی میں ضرور ہوا ہے اور بہت دفعہ ہوا ہے۔ دانستگی میں اللہ نے نہیں کروایا اس طرح، اور نہ ہی کوئی دعا بھی میں اللہ سے ہمیشہ یہی کرتا رہا کہ مجھ سے دانستگی میں کوئی ایسا جرم نہ ہو جس سے کسی انسان کی دل شکنی یا دل آزاری ہو۔ تو اس میں میں یہ سمجھ رہا ہوں، میں اپنے طور پہ میں سیٹسفائی ہوں اس بات کے اوپر کہ پروفیشنل بددیانتی کا الزام ہمارے اوپر کوئی نہیں لگا سکتا۔ ہم نے سمجھ سوچ میں جو چیز تھی، جتنی ہماری سمجھ تھی اس کے مطابق ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، ڈلیور کیا، ہم نے سروسز دی لوگوں کو۔ کس حد تک وہ صحیح تھی، کس حد تک غلط تھی، اس کا عطا ہم نہیں کر سکتے، اس کا عطا لوگ کریں گے۔ تو جہاں بھی رہے بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کی عزت بھی کی ہے، لوگوں کا احترام کیا ہے، اور لوگوں نے بھی ہماری عزت کی ہے۔ جس کسی سے کبھی نادانستگی میں کوئی زیادتی کر دی گئی ہو تو اس سے کبھی سوری کی؟ اس سے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ میں شاید پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مظفرآباد میں ایک چوری کی تفتیش ہم نے کی۔ ٹھیک۔ تو ایک فنگر پرنٹ، ایک فریم تھی، اس فریم سے کچھ فنگر پرنٹ ہمیں ملے اس گھر سے۔ میں ڈی ایس پی سٹی تھا، تو وہ فنگر پرنٹ جس بندے کے ملے وہ بندہ ہم نے اٹھا لیا۔ اب اس بندے نے بھی نہیں بتایا کہ وہ کسی دور میں کسی فوٹو شاپ پہ کام کر رہا تھا یا اس طرح کی کسی پہ کام کر رہا تھا، اس نے کبھی نہیں بتایا۔ لیکن اس پہ زیادتی ہوئی، اس پہ تشدد بھی ہوا، چھوٹا موٹا جو اس کے ساتھ وہ، چونکہ چوری اب ظاہر ہے فنگر پرنٹ اس کے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے چوری نہیں کی۔ تو آرام سے تو پھر کوئی بندہ بتاتا نہیں ہے، تو تھوڑی بہت سختی اس کے اوپر ہوئی۔ جب ہم نے دیکھا کہ یہ بندہ تو نہیں ہے، کیونکہ پتہ چل جاتا ہے کہ 1-2 دفعہ آپ کسی بندے سے پوچھیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ ہم رات کو بیٹھ گئے اور میں نے کہا جی کہ یہ بندہ مجھے ملزم نہیں لگتا، ٹھیک، اس لیے کہ ہماری پوری ٹیم تھی جو تفتیش کر رہی تھی، وہ اچھی خاصی جویلری گئی ہوئی تھی، اس بندے کی پلیٹ کا رہنے والا تھا وہ بندہ۔ میں نے کہا جی کہ اسے چیک کرتے ہیں کہ یہ کوئی نہیں اس طرح کی بات ہو سکتی۔ ہم نے ویسے اس سے پوچھا کہ آپ کوئی کسی دکان پہ کام شام کرتے ہیں اس طرح کی فوٹو کی دکان پہ؟ ٹھیک، تو اس نے کہا جی میں کرتا تھا وہ 3 سال پہلے ایک گیلانی چوک میں ایک دکان سے اس پہ کرتا تھا۔
ہم نے پھر مستغیث سے پوچھا کہ تم نے یہ تصویر کہاں سے بنوائی تھی؟ اس نے کہا میں نے گیلانی چوک سے بنوائی تھی. ٹھیک. گیلانی چوک کس سے بنوائی تھی؟ فلان دکان سے. ہم پھر اس کو مستغیث کو بھی لے کے گئے وہاں پہ وہ جو لڑکا تھا اس کو بھی لے کے. اس نے لڑکے نے کہا میں یہاں پہ اتنا سا کام کرتا رہا ہوں. تصدیق ہو گئی اس بات کی. پتہ یہ چلا کہ یہ جو فریم ہے یہ اس وقت یہ فریم اسی نے دی ادھر. ٹھیک. تو اس کے فنگر پرنٹ وہاں پہ آ گئے. اس طرح کے بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو نہ دانستگی میں ہمارے اس میں ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس کا افسوس بڑا ہوتا ہے. اور ساری بھی بہت زیادہ اس سے سارے کی تھوڑی بھی نہیں کی. اس کو پھر میں اس کو روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً اس کو میں اپنے آفس بلاتا تھا. بلا کے تو اس سے یہ میں کہتا تھا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ کیا آپ نے مجھے معاف کیا یا نہیں کیا. تو اس طرح کے بہت سارے ایسے واقعات اللہ معاف کرے غیر دانستگی میں ہوئے ہوں گے. دانستگی میں انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا. ایک لفظ ہے رشوت جی جو پولیس کے ارد گرد بڑا گھومتا ہے. جی کیا اس کا کوئی سدباب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو رشوت ہے نا جی یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس حد تک اب رچ بس گئی ہے. اب انجیکٹ ہو چکی ہے اب یہ لوگوں کے اس میں نا. اب ایک بندہ ہے جس کو آپ پورا دن یہاں تسلی دیتے رہیں گے کہ آپ کا کام میں کر لوں گا, آپ بے فکر ہیں, آپ کام بالکل ہو جائے گا آپ کا, یہ میں اس طرح کروں گا اس طرح کروں گا. وہ سیٹسفائی نہیں ہوگا. وہ پیسے دے گا تو سیٹسفائی ہو جائے گا, اس کا کام نہیں بھی ہوگا پھر بھی سیٹسفائی ہوگا. ایسے ہی ایک عادت بن گئی ہے لوگوں کی. لوگ پیسے دے کے یعنی پیسے لوگ جبرن مطلب دے کے تو غلط کام کرواتے ہیں پولیس والوں سے اور پولیس والوں کو اس طرف لے کے جاتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو باضمیر پولیس افسر ہے جس کا ضمیر کام کرتا ہے اور وہ اس چیز سے دور ہے, وہ نہیں لیتا پیسے. جو باضمیر ہے, جو باضمیر ہے اس لیے نہیں لیتا کہ مثلا کیا اللہ نے یہ آپ کو منصب جو دیا ہوا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو معتبر بنایا ہوا ہے سب لوگوں میں, آپ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, لوگوں کے معاملات کو حل کرتے ہیں, کیا یہ کافی نہیں ہے؟ تو اب اس حوالے سے یہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کوشش سارے لوگ کر رہے ہیں, تمام افسران کر رہے ہیں, تمام سوسائٹی کے لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی چھپ چھپا کے کہیں نہ کہیں اب اس طرح سے اوپن نہیں ہے جس طریقے سے اوپن پہلے پولیس سے خائف ہوتے تھے لوگ, ڈرتے تھے, ڈر کے مارے لوگ پیسے دیتے تھے کہ اچھا جی جائیں گے تھانے میں مار پڑے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ کلچر ابھی نہیں ہے. اچھا ابھی وہ کلچر نہیں ہے. کہیں کوئی اپنے طور پہ کوئی کسی کو کچھ کرتا ہوگا, وہ تو اب اللہ بہتر جانتا ہے, کسی کو کوئی بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اس طرح سے سرے عام اوپن اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. افسران بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, جو کمانڈ کر رہے ہیں وہ بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہر پولیس افسر جو سمجھتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر وہ کسی اچھے منصب پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنی ریپوٹیشن بنائے, وہ اپنی ریپوٹیشن خراب نہ کرے. تو اس بنیاد پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور کچھ لوگ جان بوجھ کے بھی ابھی آپ دیکھیں گے کہ موسٹلی آپ کو ایس ایچ اوز دیانتدار مل رہے ہیں, موسٹلی مطلب پیسوں کا لین دین نہیں کرتے. تو اس حوالے سے یہ چونکہ ایک ایسا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جس سے انشاءاللہ بہتری کی امید ہے. پولیس ملازم کو رشوت دینا جرم ہے؟ جرم ہے. کتنا بڑا جرم ہے؟ پولیس ملازم کو رشوت لینا اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا لینا جرم ہے. جو بندہ لے رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی جرم ہے, قصور ہے. جو دے رہا ہے اس کا بھی اتنا ہی قصور ہے. میں آپ کو رشوت کی آفر کروں تو آپ بحیثیت ایس پی مجھے اریسٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتا ہوں, کیوں نہیں کر سکتا. تو اگر میں کسی ایس ایچ او کو رشوت کی آفر کروں, وہ میرے سے رشوت لے لیتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے, تو پھر آپ ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں؟ بالکل, کیوں نہیں. 31 سالہ سروس کے دوران کبھی اتفاق ہوا ہو کہ آپ نے کبھی راشی یا مرتشی کے خلاف کوئی کارروائی کی ہو؟ اس طرح ہے کہ ایک ہمارا تھوڑا سا ایک سسٹم خراب ہوا ہوا ہے. سسٹم یہ ہے کہ جس افسر کے خلاف بھی جب انکوائری ہم ایڈ کرتے ہیں تو جو بندہ رشوت کا کلیم کرتا ہے کہ میں نے رشوت دی تھی یا مجھ سے رشوت لی گئی ہے, وہی آگے انکار کر جاتا ہے کہ میں نے رشوت نہیں دی, میں نے اس دکھ کی بنیاد پہ یہ بات کی تھی. موسٹلی مطلب جتنی بھی آج تک اگر آپ یہ ساری انکوائریاں اٹھا کے دیکھیں بہت ہی کم ایسی انکوائری ہوں گی جو اس بنیاد پہ ثابت ہوئی ہیں. اچھا. چونکہ لوگ خود ہی آ کے انکار کر کے چلے جاتے ہیں کہ نہیں وہ میں نے چونکہ اس بنیاد پہ دکھ کی بنیاد پہ مجھے انہوں نے مارا تھا تھانے کے اندر, مجھے تھپڑ مارے تھے, یہ کیا تھا وہ کہ میں نے اس بنیاد پہ یہ ترفا دی تھی. حالانکہ وہ دی ہوئی ہوتی ہے, حالانکہ وہ رشوت دی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب جب آپ کے پاس جو اپلیکینٹ ہے وہی منحرف ہو جائے, وہی اپنی بات سے ہٹ جائے, تو پھر آپ سزا کسی کو کیسے دیں گے؟ ٹھیک. تو یہ موسٹلی ہو رہا ہے. آپ ماشاءاللہ ایس پی ہیں, جی جی, جوانی بھی آپ نے دیکھی, اللہ تعالیٰ نے پرسنالٹی بھی دی, بڑی شکل صورت بھی دی ہے آپ کو.
ایک سوال کروں گا آپ سے، جی بتائیں. فطری چیز ہے کہ کبھی زندگی میں پیار کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا زندگی میں ہمیں موقع نہیں ملا. موقع اس لیے نہیں ملا کہ جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھا میں تو مجھے فٹ بال سے عشق تھا. اچھا. میں فٹ بال کھیلتا تھا اور ٹھیک. بہت زیادہ گیم شیم سے میرا بڑا تعلق تھا. تھوڑی سی ہمیں وہ سنبھالا، ایک تو گھر میں بہت سختی تھی. ٹھیک. ہماری فیملی کا جو ایک ہے، آپ سمجھ لیں کہ ایک طریقہ کار یا جو لائف سٹائل ہے یا جو اس طرح کا ہے، اس میں اس طرح کی چیزوں کی گنجائش بالکل ہی، اگر کہیں کوئی چیز تھی بھی تو وہ اندر کے اندر ہی ختم ہوئی، وہ کہیں ایکسپوز نہیں ہو سکی. اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ہمارے والدین اتنے سخت تھے کہ آپ بھی سمجھ لیں آج کا ماحول دیکھتے ہیں اور اس ماحول کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں زمین آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے. اور ہمارے والدین شاید ہمیں جس دن ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو ہمیں جتنی سزا ملتی تھی تو ہم ان چیزوں کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ سوچنا بھی ہم گناہ سمجھتے تھے کہ یہ اگر کہیں کوئی ایلیمنٹ اس طرح کا کہیں کوئی اندر ہوا ہوگا لیکن وہ اندر ہی اندر وہ کہیں ختم ہو گیا ہوگا. تو اس طرح کی کوئی ایسی محبت ہی نہیں آئی. پھر مطلب میری منگنی ہو گئی جب میں نے گریجویشن کی. گریجویشن کے بعد جب میں نے کورس پولیس میں آ گیا، اس کے بعد کورس کر کے جب میں واپس آیا تو میری منگنی ہو گئی. تو 97 میں میری شادی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو بس وہ اس طرح کا کوئی کبھی چانس نہیں ملا اور نہ کبھی اس طرف گیا ہوں. پی پی ایم میڈل سے آپ کو نوازا گیا، جی کیا خاص وجہ ہے؟ پی پی ایم 2016 میں یہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا. کچھ لوگوں نے تخریبی کارروائی کرنا چاہی تھی یہاں پہ. ٹھیک. اور 14 اگست کو بھی ایک اٹیمپٹ کی انہوں نے، وہ بھی ناکام ہو گئی. چونکہ ہم نے پھر ان کا پیچھا کیا. پیچھا کرنے کے بعد ہم نے وہ بم برآمد کیے ان سے. اس کے بعد پھر بم برآمد کر کے تو جو بندہ بارڈر پہ بیٹھا ہوا وہ بم سپلائی کرتا تھا اور انڈین آرمی کے ساتھ مل کے اور انڈین آرمی کی اما پہ یہاں پہ لوگوں کو وہ بم دیتا تھا. اس میں ایک اکرم نام کا آدمی تھا جو بارڈر پہ رہتا تھا، بارڈر کی سائڈ پہ رہتا تھا. تو ہم نے پھر جس بندے سے ہم نے یہاں بم پکڑے تھے اس کی بنیاد پہ پھر ہم نے اس کو انٹروگیٹ کیا. تو اس نے کہا کہ وہ بندہ فلاں جگہ پہ رہتا ہے. تو ہم اس کو لے کے پھر وہاں پہ گئے. وہاں پہ ہماری پوسٹوں کے پھر آگے پوسٹ پہ جو انڈین پوسٹ تھی، انڈین پوسٹ سے تو 50-60 میٹر کے فاصلے پہ اس کا گھر تھا، اس اکرم کا. تو ہم نے اس کے گھر پہ ریڈ کیا اور ہمیں شاید وہاں پہ آرمی نے بھی الاؤ نہیں کیا تھا جانے کے لیے. پھر ہم نے کہا جی کہ چونکہ اس کو اٹھانا ضروری ہے تو پھر اٹھایا. ہم نے اس سے گھر سے ویپن لایا، وہاں سے کچھ جیکٹس تھیں وہاں پہ. اس کے بعد پھر انڈین جیکٹس تھیں. اس کے بعد پھر انڈین رائفل تھی ایک. باقی جو خاصا امنیشن تھا وہاں پہ 7.62 کے گولیاں تھیں، بلٹ تھیں اس طرح. تو وہ سارا سامان پھر ہم نے اس کو، جو خاص بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ چونکہ بالکل اگر وہ شور کرتا نا تو وہ ہم سارے مارے جاتے ہیں وہاں پہ. ہم نے اس کا منہ بند کر کے اٹھایا اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کے. تو اس کو ہم تقریباً آدھا کلومیٹر تک اٹھا کے لائے. یعنی کسی نے ٹانگ سے پکڑا ہوا ہے، کسی نے وہاں سے اٹھا کے لائے. اٹھا کے لا کے پھر ہم نے ان کے خلاف مقدمہ دیا. اور وہ سارا ایک تخریبی ایک منصوبہ جو تھا اس کو ہم نے مطلب ڈراپ کروایا. تو اس حوالے سے مجھے یہ پی پی ایم آپ کو ملا. نفرت انسان سے نہیں جرم سے ہے. لیکن بسا اوقات دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ پولیس ملازمین عام شہریوں کی تذلیل کرتے ہیں. وجہ تربیت میں کمی، وردی کا نشہ، کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ دنیا میں ہر آدمی دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. کسی بھی سوسائٹی کا، کسی بھی جماعت کا یا کسی بھی فورس کا، وہ سارے لوگ کوئی ایک طرح کے لوگ نہیں ہوتے. مختلف مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں. میں اس کو گناہ سمجھتا ہوں، اس بات کو. کسی کی تذلیل کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے. اور کوئی آدمی اگر جرم کر رہا ہے تو اس کے لیے ایک سانچہ بنا ہوا آلریڈی پہلے سے کہ اس نے پہلے سٹیپ میں کیا کرنا ہے، دوسرے میں کیا کرنا ہے، تیسرے میں کیا کرنا ہے، چوتھے میں کیا کرنا ہے. سزا دینا کورٹ کا کام ہے. ہمارا کام ہے ایویڈنس کو کلیکٹ کر کے اس بندے کو کورٹ تک اس ثبوت کے ساتھ پہنچانا. تو بیسیکلی یہ غلط بات ہے. یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ اس میں تربیت کی کمی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور ایک ایروگینٹ جو ہے نا، وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ایک غرور اور متکبر لوگوں کی یہ نشانی ہے کہ جو انسان کو حقیر سمجھتے ہیں اور حقیر سمجھ کے ان کی تذلیل کرتے ہیں.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی صورت میں بھی پولیس افسر جو ہے، جو صحیح معنوں میں پولیس افسر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی وی این دیا ہوا ہے، وہ اس طرح کی بات کبھی نہیں کرتا۔ اس کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا خاتمہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی یہ موسٹلی ختم ہو چکا اور بہت کم آپ کو دیکھنے میں ملے گا، اس لیے کہ پہلے آپ دیکھتے تھے نا کہ اب تھانے میں جاتے تھے تو کوئی SHO گھنٹہ آپ سے بات ہی نہیں کرتا تھا ٹھیک کہ آپ کیسے آئے گا، لیکن ابھی ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک جو ہی بندہ جاتا ہے تو SHO آپ کو انٹرٹین کرتا ہے، آپ کو پوچھتا ہے۔ آپ SP کے آفس میں آتے ہیں تو میں تو پورے وثوق سے بات کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس 1 منٹ بھی بندہ نہیں بیٹھ سکتا۔ جب بھی بندہ آتا ہے تو 1 منٹ بھی وہ بیٹھ کے ویٹ نہیں کرتا اپنا کام بتانے کے لیے۔ ٹھیک اس لیے کہ میں اگر پورا دن یہاں بیٹھتا ہوں تو پورا دن بیٹھ کے میری یہ خواہش ہوتی ہے، میری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ جو بندہ میرے پاس ہے جلد سے جلد اس کا میں کام کسی SHO کو بتانا ہے، کسی DSP کو بتانا ہے، کسی ASP کو بتانا ہے، کسی CIE انسپیکٹر کو بتانا ہے، اس کو بتا کے اس کی ذمہ داری جو ہے نا وہ میں اپنے ذمہ لے کے اس کو فارغ کر کے بھیج دیتا ہوں۔ اور اسی طرح ہر تھانے میں ہے۔ ٹھیک اب چونکہ یہ آہستہ آہستہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب لوگ جس پولیس افسر سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے۔ تو ابھی لوگ اپنی ریپوٹیشن بڑھانے کے لیے بھی ابھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ابھی یہ رسپونڈ کرتے ہیں لوگ۔ ٹھیک اپنی سروس سے کتنے فیصد مطمئن ہیں؟ میں ایک 100% مطمئن ہوں، 100%؟ 100% مطمئن ہوں، اس لیے کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ اللہ نے جس منصب پہ مجھے بٹھایا ہے اور مجھے اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں یہ کم ہے کہ میں ایک ایسے منصب پہ بیٹھا ہوا ہوں جو میں اپنے آپ کو منفرد سمجھتا ہوں دوسروں سے۔ مثلا کسی کوئی بندہ بھی جو میرے پاس آتا ہے مجھے معتبر سمجھ کے میرے پاس آتا ہے، مجھے اپنا مسیحا سمجھ کے میرے پاس آتا ہے، اپنا پرابلم مجھے بتاتا آگے، اپنا پرابلم میرے ساتھ شیئر کرتا آگے، میں اس کا پرابلم سالو کرتا ہوں، سالو کرنے کی ٹرائی کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، کس حد تک ہوتا ہے کس حد تک نہیں ہوتا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ میری سیٹسفیکشن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ٹھیک اس لیے کہ اللہ نے مجھے ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید میں اگر کسی بندے کے ساتھ زیادتی کروں گا تو وہ زیادتی کسی نہ کسی روپ میں میری زندگی میں، میری فیملی میں وہ ضرور ٹریول کرے گی، لیکن میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق ہی نہ دے کہ میں کسی بندے کے ساتھ زیادتی کر سکوں یا کسی بندے کی کوئی حق تلفی کر سکوں یا کسی کی دل شکنی کر سکوں۔ میں پوری کوشش کرتا رہتا ہوں، کوئی بہت بڑا افلاطون میں ہوں نہیں، کوئی بہت بڑا اپنے آپ کو بہت بڑا کوئی مطلب ہٹلر بھی نہیں سمجھتا، لیکن میں یہ بات ضرور کہتا ہوں جی کہ میں جس کام کے لیے کوشش کرتا ہوں وہ میں کر گزرتا ہوں۔ مجھے پورا اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے کہ میری چونکہ اس کے پیچھے نیک نیتی ہوتی ہے، میں اگر چاہوں گا کہ یہ کام میں کر لوں اور مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ میرے اوپر فرض ہے مجھے کرنا چاہیے، تو وہ چاہے کتنا ہی بڑا کوئی ہائیڈلز پرابلم والا کام کیوں نہیں ہے وہ میں کر جاتا ہوں، اور انشاءاللہ اس سے پہلے مجھے کبھی پرابلم نہیں ہوا۔ تو آئندہ کے لیے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس سے پہلے مجھے کبھی پرابلم نہیں ہوا، اور بڑے بڑے پرابلمز، بڑے بڑے مشکل معاملات، حالات اور واقعات میرے ساتھ زندگی میں پیش آئیں، اس کے پیچھے میری نیک نیتی تھی، تو اللہ نے مجھے سرخرو کیا اور مجھے ہر طرح کے معاملات سے بچایا۔ محکمہ پولیس میں سیاستدانوں کی کتنی مداخلت ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ اپنے اپنے لیول کی بات ہوتی ہے، میں اس کو اور طرح سے دیکھتا ہوں۔ ٹھیک دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جس نے 20,000 ووٹ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس لوگ جا کے کہتے ہیں جی کہ میرا یہ کام کروا دیں۔ اب وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کام مجھے بتاتا ہے کہ میں یہ کام اس کے کسی بندے کا کر لوں۔ ٹھیک اب یہ میری ہے کہ میں اس کو کیسے سیٹسفائی کرتا ہوں، اس نے تو کہنا ہے، ظاہر ہے اس نے بھی کوئی اپنی طرف سے نہیں کہنا، بلکہ کسی ورکر نے، کسی اور اس کے ووٹر شوٹر نے اس کے ساتھ بات کی ہوگی، اس کی بنیاد پہ جب وہ مجھے کہتا ہے تو میں اس کام کو کس طرح سے دیکھتا ہوں کہ کیا وہ انصاف کی بنیاد پہ بات ہو رہی ہے، کیا اس سے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی، کیا فورس کا امیج تو نہیں خراب ہو رہا اس سے، تو یہ میں اس کو سیٹسفائی کروں گا۔ اگر تو کوئی کام اس کا ہونے والا ہے، وہ جائز ہے، تو وہ ہو جائے گا، وہ روٹین میں ہو جائے گا۔ تو اگر نہیں ہے تو پھر میں اس کو اسٹریٹ اوے میں ریکویسٹ کروں گا اس سے کہ یہ کام آپ کا چونکہ اس بنیاد پہ غلط ہے، یا اس بنیاد پہ صحیح نہیں ہے، یا اس بنیاد پہ آپ کا جو بندہ ہے وہ غلط ڈیمانڈ کر رہا ہے اس چیز کی، یہ نہیں ہو سکتی، یہ ہو سکتی ہے۔ مثلا ہماری پوسٹنگ پالیسی ہے، ٹھیک
اس پالیسی کے بغیر جب مجھے کوئی بندہ کہے گا کہ اس بندے کو فلاں مقامی اسٹیشن پہ لگا دو، میں کہوں گا نہیں لگ سکتا، اور میں وتھ آرگومنٹ کہوں گا کہ نہیں لگ سکتا، اس لیے کہ پوسٹنگ پالیسی کے اگینسٹ، صحیح، تو وہ بندہ سمجھ آئے گا آگے، جو بھی ذمہ دار آدمی ہوگا، پالیٹیشنل ہوگا، سمجھ جائے گا، وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، ایک پالیسی گورنمنٹ بناتی ہے، گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے، اور وہ لوگ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ مجھے کبھی پرابلم نہیں ہوا، مجھے کبھی کسی پالیٹیشین کا پرابلم نہیں ہوا، ذرا بھی نہیں ہوا. ٹھیک، تعاون کرتے ہیں وہ تعاون بھی. کرتے بالکل. میں ہر جگہ پہ جہاں بھی رہا، کسی پالیٹیشین سے میرا اختلاف کبھی نہیں رہا، ٹھیک. ذرا بھی، یعنی ایک رائی کے دانے بھر بھی اختلاف نہیں رہا. اس لیے کہ جس کا جو کام ہونا ہے اس کا کام ہو جانا ہے، اس کا کام. مثلا ایک بندہ مجھے اگر صحیح کام کہتا ہے تو میں اس کو ہاں یس کروں گا تو کیا حرج ہو جائے گا، کون سی کوئی قیامت آ جائے گی، میں اس کو کہوں گا کہ یہ کام آپ کا ہو جائے گا. اگر نہیں ہونے والا تو میں اس کو کہوں گا کہ یہ کام اس بنیاد پہ نہیں ہو سکتا، تو میرے خیال میں وہ بھی کوئی زیادہ ضد نہیں کرے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے نہیں ہو سکتا. تو ویسے ہی یہ بدنامی زیادہ کی ہوئی ہے لوگوں نے، بس لوگوں کو پسند. یہ ویسے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی کہ سیاستدان بڑی اپنی مرضی کا ضلع میں ایس پی لگاتے ہیں کہ جو چاہیں ہم کروا سکتے ہیں، یہ ویسی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بندے کا جہاں رزق ہوتا ہے جی اس کے لیے وہاں حالات بن جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. میری قطعی طور پہ کوٹلی کے لیے پوسٹنگ کے لیے میری کوئی ولنگنیس نہیں تھی. اس دفعہ میری ولنگنیس تھی باغ کے لیے، صحیح بات بتا رہا ہوں، ٹھیک، جس کے لیے میں نے ایفرٹ بھی کی. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ایفرٹ کی اور ناکام رہا. اچھا، میں نے پوری زندگی میں کبھی اپنی پوسٹنگ کے لیے ایفرٹ نہیں کی، ٹھیک اور اس دفعہ میں نے ایفرٹ کی باغ کے لیے، ٹھیک. اس میں بری طرح ناکام رہا. یعنی کوئی تقریباً 6 مہینے سے میں ایفرٹ کر رہا ہوں، میرے مسائل تھے کچھ، اچھا اچھا، تو وہ نہیں ہو سکا میرا. تو رزق لکھا ہوتا ہے، جہاں بندہ وہیں پہ جاتا ہے. کوئی مطلب سارا بن جاتا ہے، کوئی نہیں بنتا. کسی کی مخالفت کی بنیاد پہ بھی لوگ چلے جاتے ہیں، کسی کی حمایت کی بنیاد پہ بھی لوگ نہیں جا سکتے. بالکل. تو اس طرح کے ایشو ہوتے ہیں. آگے ٹائم کا بہت شکریہ. جی بہت مہربانی، ناظرین، تھینک یو ویری مچ. گفتگو سنے تھے آپ ایس پی کوٹلی محمد ریاض مغل صاحب کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وجدان جنگیال جی کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.